बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन, आज हम एक बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारी मज़हबी तालीमात हमें ये बात बताती हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और कुरान हकीम में भी इल्म के हवाले से बात कही गई है कि हर शख्स के पास जो इल्म है तो उसके ऊपर भी एक इल्म है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं वो फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर साहिब इल्म के ऊपर भी एक इल्म वाला मौजूद है और अल्लाह ताला का जो इल्म है वो लामहदूद है। लेकिन हम अपने माशरों के अंदर हम देखते हैं कि लोगों ने तरह तरह की चीज़ें यहाँ कायम कर रखी हैं या अपने से घड़ रखी हैं। एक रवायत ऐसी पेश की जाती है कि ख़वातीन को हिसाब किताब का इल्म मत सिखाओ, क्योंकि जब आप उनको सिखाएंगे तो फितना पैदा होगा। अच्छा, फिर बहुत सी रवायात ऐसी हैं कि जो हमारे माशरे के अंदर मुसल्लत कर दी गई हैं, और वो कबायली या कुछ फरसुदा रवायात जिनको आपने मज़हब के साथ जोड़ दिया है, और उस बुनियाद पर आप अपने माशरे में ख़वातीन की तालीम की राहें मसदूद कर रहे हैं, और उन्हें ये कह कर कि नहीं भाई हमने ख़वातीन को तालीम नहीं देनी, इससे फितना फैलता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि हमारी जो जामियात हैं, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर तालीम तो दी जा रही है लेकिन तहज़ीब नहीं दी जा रही। और फिर क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी रवायात के बरख़िलाफ़ हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पर भी हम बहुत सी चीज़ों को लेके ख़वातीन की तालीम पर सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये मौजू बड़ी अहमियत का हामिल है। और आप देख रहे हैं कि पहले तो कुछ इलाक़ों के साथ ये चीज़ें ख़ास थीं, लेकिन अब कुछ मुल्कों के हवाले से भी ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि पूरी की पूरी रियासत इस बात पे खड़ी हुई है कि नहीं, ख़वातीन को तालीम हमने नहीं देनी, और अगर देनी भी है तो सिर्फ़ एक ख़ास हद तक देनी है, या ख़ास ज़हनी अप्रोच या मजहबी अप्रोच तक की जो तालीम है वो देनी है। तो आज मैंने कोशिश की कि यहाँ पर हम ख़वातीन से ही ये बात जानें, और वो क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, पढ़ रही हैं, उन्होंने ख़ुद तालीम हासिल की है और मजहबी तालीम भी हासिल कर रखी है, तो उनसे हम ये जानते हैं कि ख़वातीन को तालीम देना कितना अहम है। और ये जो एतराज़ किया जाता है ख़वातीन की तालीम के हवाले से, तो ख़ुद मज़हब की रवायत के अंदर और मज़हब के टेक्स्ट के अंदर इसका रद्द जो है वो कहाँ पर मौजूद है। तो हमारे साथ लकीली बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। मोहतरमा ख़ानम रिदा बतूल साहिबा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ईरान से फ़ारिग हैं। बहुत शुक्रिया ख़ानम साहिबा, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हमारी दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर आसमा गुल साहिबा, ये प्रोफ़ेसर हैं, डिप्टी डीन हैं बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसमा, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ मौजूद हैं हया हरीम साहिबा, मरकज़ अल हरीम है इस्लामाबाद में, और ये उसके पूरा निज़ाम उसका संभालती हैं, तदरीस से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया हया हरीम साहिबा, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं रिदा बतूल साहिबा थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये बताइएगा कि मज़हब ख़वातीन की तालीम के बाब में हमारी क्या रहनुमाई करता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबूक साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत मौजू पे आपने बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक ये उन्वान है तालीम निस्वां के हवाले से या ख़वातीन की तालीम के हवाले से, ये इसके बारे में मज़हब यही कहता है कि जिसकी पहली आगोश ही दरसगाह है ना, अगर वो ही बाइल्म नहीं है तो वो एक पढ़ा लिखा माशरा कैसे फराहम करेगा। मतलब आप कि आगोश ही अगर अनपढ़ है और जाहिल है तो आप एक पढ़ा लिखा बच्चा या पढ़े लिखे बाशऊर अफराद माशरे को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे हम दीन की बात करें या दीन से हट के बात करें, इल्म का मतलब है जानना। सही। एक दफ़ा ये होता है कि हम जान रहे होते हैं किसी चीज़ को, एक दफ़ा होता है कि वो इल्म इस कदर बामारिफत होता है कि आपके अमल में भी सरायत कर जाता है। तो आजकल ये जो दीन के बारे में तालीमात हैं या जो दीन की जो तालीमात हैं, उसमें अहम नुक्ता मेरे नज़दीक और शायद उलमा के नज़दीक भी ये है कि जो बच्चियाँ इल्म हासिल कर रही हैं या कुरान के नज़दीक या हदीस के नज़दीक, ये कहना कि तालिब इल्म के जो पाँव हैं या उनके जो तलवे हैं उनके नीचे फरिश्ते अपने पर फैलाते हैं, हाँ, पर बिछाते हैं। और ये पर बिछाना और ये जो मारिफत है, ये जो फजीलत है, जानना ये है कि क्या इल्म का मतलब फ़कत जानना है, सही, ठीक है, या इल्म का मतलब ये है कि जो आपके अमल को भी निखारे। आजकल हम बच्चियों को PhD बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर दे देते हैं, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं या जब हम उनसे एक टेबल टॉक हो रही होती है तो लगता नहीं है कि वो बाशऊर हैं
یہ لگتا نہیں کہ ان کا عمل بھی وہ چیز کہہ رہا ہے کہ جو ان کے علم میں شامل ہے. تو یہاں پر سب سے پہلا فرق جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم عورتوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو وہ ان کے کردار پہ کتنا اثر کر رہا ہے, یعنی معرفت علم کتنا, ہاں معرفت علم کتنا ہے. اور ایک خاتون کے لیے, ایک بچی کے لیے, ایک خاتون کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ باعلم ہو, کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے نا کہ 2 طرح کے جہاد ہیں اسلام میں, 2 طرح کے جہاد ہیں, ایک قلم کے ذریعے ہوتا ہے, ایک تلوار کے ذریعے ہوتا ہے. اور کہا کہ 70,000 شہداء کا جو خون ہے وہ ایک عالم کی علم سے زیادہ نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ, 70,000 شہداء جو شہید ہو جاتے ہیں تلوار کے ذریعے جہاد کرتے ہوئے, ان کا ایک عالم اگر اس کے مقابل میں آ جائے تو اس کا علم زیادہ ہے, مطلب اس کا معیار زیادہ ہے. تو پتہ چلا کہ جہاں پر شعور ہے, جہاں پر جاننا ہے, وہاں پر معرفت بھی بہت ضروری ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ دینی اسلام کی نظر میں خواتین کا, تو دیکھیں خاتون ایک بڑا خوبصورت وجود ہے, اور یہ جتنا خوبصورت وجود ہے کاش معاشرہ اس کو اتنے خوبصورت انداز میں پروان بھی چڑھائے. ہاں ہم لوگ ماشاءاللہ اسلامک ممالک سے تعلق رکھتے ہیں, بچیاں پڑھ رہی ہیں یہاں پر, ان کی تربیت بھی بہت اچھے انداز میں ہوتی ہے, لیکن ایسا کیوں ہے کہ کچھ ایسے طبقے ہیں جہاں پر بچیوں کی تعلیم پر زور نہیں دیا جاتا. کہا جاتا نہیں اس نے بس 5 یا 8 جماعتیں پڑھ لیں اور کافی ہیں, کیونکہ اس نے تو شادی کرنی ہے, اس کا تو ہدف ختم ہو جائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں جس گھر میں اس نے جانا ہے وہاں پر اس نے پہلا استاد بننا ہے. بے شک اس نے پہلا استاد بننا ہے, چاہے وہ گھر داری کے حوالے سے ہو, کیونکہ جب ہم رشتہ پسند کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہمیں بچی چھوٹی چاہیے, کم عمر چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن عقل میں وہ باشعور ہو, عقل میں وہ کامل ہو, عقل اس کی ہر فیصلے پر مطلب پختہ ہو, اور تعلیم اس کی بالکل نہ ہو. تعلیم اس کی نہ ہو, کیوں؟ کیونکہ ہمیں سادہ بچی چاہیے, سادہ مزاج ہو. زیادہ پڑھی لکھی ہوگی تو ماڈرن ہو جائے گی. یہ بھی ایک کانسیپٹ عجیب ہے ہمارے اسلام میں. تو ضروری ہے کہ تعلیم آپ بچیوں کو دے کیسی رہی ہیں, صحیح, اور اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور یہ اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں. ابھی جو ایک رپورٹس آئی ہیں اس میں 25.3 ملین بچے پاکستان کے اندر اسکولوں سے باہر ہیں, اور نائجیریا کے بعد یہ دوسرا بڑا ملک ہے پاکستان کہ جہاں پر بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ یہ جو کل آبادی ہے نا, اس کا 38% یعنی جو بچے ہیں, بچوں کی جو 6 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک کے بچے ہیں, ان کا 36% بنتا ہے. یعنی آپ کے 6 سال سے 16 سال تک کی آبادی کے بچوں کا 36% سکولوں میں نہیں جا رہا. اور اس کے اندر سب سے یہ کہ 53% لڑکیاں ہیں اور 47% لڑکے ہیں. اچھا, یہ سوالات بڑے اہم ہیں کہ جو بچے سکول جا رہے ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں, اور جو سکولوں سے باہر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں بہت بڑا کویسچن ہے, بہت بڑا سوال ہے اس معاشرے کے لیے کہ جس معاشرے میں اس نبی پر ایمان لانے میں سب سے زیادہ تعداد ہے جو سب سے پہلے اقرا کا علمبردار ہے. اور اس سوسائٹی کے اندر تو یہ پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہماری مذہبی تعلیمات کیا ہیں, اور ہم عشق رسول میں سرشار ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے جس بات کا سب سے زیادہ اعلان کیا ہے اسی میں, اس صف میں ہم سب سے پیچھے کھڑے ہوں, اور اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, اور یہ بات ہم اس لیے کر رہے تھے, اور میں نے وقفے سے پہلے آپ کو جو ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں, یونیسکو نے بھی ان رپورٹس کی تائید کی ہے, اور انہوں نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد ہے جو اسکولوں سے باہر ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ملین بچے پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو اسکولوں کے باہر ہیں, اور ان کی جو عمریں ہیں وہ 5 سال سے لے کر 16 سال کے درمیان کی ان کی عمریں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ اس عمر کے بچوں میں 36% بنتا ہے کہ اتنے بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. اور اس رپورٹ کے اندر یہ بات ہی بتائی گئی ہے کہ 53% ان میں لڑکیاں ہیں اور 47% اس میں لڑکے ہیں. لیکن یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بات ہی بتائی گئی ہے کہ جو زیادہ جو تعداد ہے وہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں, رورل ایریاز ہیں, ان کے اندر یہ ہے. اور 74%
یہ بنتے ہیں. یعنی شہروں کے اندر بھی ہے کہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن جو دیہی علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ ہیں اور یہ 74% بنتے ہیں. تو سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پر مساجد اور مدارس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور وہ بھی سوسائٹی کے اندر بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں یہاں پر موجود ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو کلاس روم میں ہونے چاہیے تھے وہ کلاس روم میں نہیں ہیں؟ تو ڈاکٹر عاصمہ، آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، وہاں آپ تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، تو مجھے بتائیں یہ کتنا خوفناک ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے کہ نائجیریا کے بعد ہم آتے ہیں. دنیا میں پاکستان کا کیا یہ تعارف رہ گیا ہے کہ تعلیم کے باب میں اس کی اتنی بڑی تعداد بچوں کی اسکولوں سے باہر ہے؟ ہاں جی سر، آپ نے جو ڈیٹا پریزنٹ کیا اس کی میں چھوٹی سی انالیسس کر رہی تھی، لائک کوئک انالیسس. تو اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف جس طرح آپ نے کہا کہ یہ رورل ایریاز میں زیادہ ہیں، تو وہاں پہ ریسورسز بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ریسورسز جو ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن فری تو ہے نہیں جس طرح سے باہر کے کنٹریز میں ہوتا ہے. یورپین کنٹریز میں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ایجوکیشن فری ہے، تو ہمارے یہاں فری ایجوکیشن تو ہے نہیں ہے. تو ریسورسز کین بی دی ون آف دی فیکٹر جس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ کہ اس ڈیٹا سے تو یہ بھی ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ صرف فیمیلز کا بھی ایشو نہیں ہے، یہ ان جنرل میلز کا بھی ایشو ہے. دیکھیں نا کہ صرف 3% ہی وہ ہے نا، 3 یا 6%، اگر آپ اس کو کہہ لیں تو اتنا سا ڈفرینس ہے بس. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں میلز پہ بھی اتنا ہی تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے جتنا ہم فیمیلز پہ کر رہے ہیں، اور اس کو پرٹیکولرلی ایسوسیٹ جینڈر اسپیسیفک نہیں کرنا چاہیے. ان جنرل جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن کو یہ کرنا چاہیے، لائک ہمیں جو ہے وہ اس پہ کرنا چاہیے، ایمفسس کرنا چاہیے کہ دونوں کی ایجوکیشن جو ہے ضروری ہے. ان جنرل ہیومنس کی یا ایک انسان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی میرے خیال سے ہم نے اس کو لنک جو ہے وہ بس ایسے ہی کر دیا، کیونکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے تو شاید اسلام کو ہم اس وجہ سے اس کے ساتھ ٹیگ کر دیتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یا اسلام ایک جو ہے وہ ریزسٹنس ہے. حالانکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سٹارٹ کریں تو حضرت حتیجہ ایک بہت پڑھی لکھی اور بزنس مین تھیں، ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ جو کہ آدھا دین کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے تو آدھا دین آپ کو نہیں ملے گا. لائک جتنے بھی حدیث یا اسلامک فقہ جو ہمارے پاس آئی ہے وہ ساری ہمیں حضرت عائشہ سے ملی. more than 6,000 روایات. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. تو پھر اگر تعلیم جو ہے وہ اسلام میں ضروری نہ ہوتی تو ہمیں یہ ایگزامپلز جو ہے وہ نہ ملتی. اور اس کے علاوہ اگر اسلامک ہسٹری کو بھی ہم دیکھیں تو فاطمہ فہری ایک اسکالر تھیں جو گزری ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کی پہلی یونیورسٹی جس کو آج پوری دنیا سے لوگ دیکھنے جاتے ہیں جو کہ مراکش میں ہے، وہ پہلی یونیورسٹی انہوں نے قائم کی تھی، اسٹیبلش کی تھی، جو کہ 800 کی لائک آئی تھنک اٹ از یونیورسٹی بنانے کے بعد سب سے پہلے اسٹوڈنٹ بھی وہی تھی اس یونیورسٹی میں. ایگزیکٹلی. تو اسلامی جو کلچر ہے وہ رچ ہے اور اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ جو ہے ویل اسٹیبلشڈ ہیں کہ اسلام میں ایجوکیشن کو جینڈر اسپیسیفک نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی ڈسوسیٹ کیا گیا ہے فیمیلز کو ایجوکیشن سے محروم رکھنے کا. یہ صرف اور صرف ہم نے کہیں سے یہ چیز آ گئی ہے یا کہیں سے چیز یہ لے آئی گئی ہے، اس کی صرف اور صرف کیا کہنا چاہیے آپ نے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا، مذہب کے اپنی ساتھ قبائلی روایات کو. ایگزیکٹلی. ہاں ہم نے جہاں دور تھا نا اس میں سے ہم نے یہ چیزیں لے لی ہیں کہ دین تو کہتا ہے کہ جلدی بچیوں اور کی ہم شادی کر اپنی دی جائے. نااہلی کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ یہ کرنی، شادی بھی اگر کر دی جائے تو میری آدھی سے زیادہ ایجوکیشن شادی کے بعد کی ہے. شادی کے بعد کی ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس نے ان کو کہا تھا کہ جی ہماری بچی پڑھ رہی ہے تو ہماری بچی پڑھتی رہے گی، اگر آپ اس چیز کی گارنٹی ہمیں دیتے ہیں تو ہم شادی کرنے کو تیار ہیں. تو مجھے اللہ کا شکر ہے سسرال سے بھی کبھی کوئی ریزسٹنس نہیں آئی ہے کہ جی آپ نہ کریں، انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. تو تعلیم کا تعلق شادی کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کر دینا یہ بالکل جو ہے وہ ہماری اپنی جو ہے وہ ہم لوگوں نے اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ کیا ہے، ادروائز کوئی ہمیں ہسٹری نہیں ملتی ہے اتنی ملتی ہے، اس کے ساتھ جوڑا جانا یہ کوئی مناسب بھی نہیں ہے. اچھا حیا حریم صاحبہ، آپ مجھے بتائیں، آپ بہت سے ممالک کے اندر وزٹ بھی کرتی ہیں، ایک دینی مدرسہ بھی، آپ نے دینی مدرسے سے پڑھا بھی اور خود آپ کا ایک دینی مدرسہ بھی ہے جہاں پر آپ پڑھا رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ایک تھوڑا سا دنیا کا ایکسپوجر بھی ہے اور آپ لوگوں سے مکالمہ بھی کرتی ہیں، تو یہ جو خیالات ہیں ہمارے ہاں خواتین کو تعلیم نہ دینے کے، ان کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ جی بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. میں جس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمارے یہاں خواتین کو جب آپ تعلیم سے دور کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی ڈیٹا بھی پیش کیا، تو اس میں صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ خواتین کو تعلیم دینے کی کوئی شرعی وجوہات ہیں یا کوئی اسلام میں کچھ اس قسم کی ہمیں روایات ملتی ہیں. دیکھیں، اگر آپ اسلام کی بنیاد پر مقدمہ کھڑا کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ اسلام کسی چیز میں منع کر رہا ہے، اس کے پاس ممانعت ہے اس کی. ایک وجہ تو جو ہمارے پاکستان میں یہ سمجھتی ہوں غربت، اس کی وجہ تعلیم مہنگی ہے
اور دیہات وغیرہ میں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، غربت ہے، فیملیز اتنی بڑی ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا پڑھ لے کیونکہ بیٹا ہمیں کما کے لا کر دے گا، اگر وہ پڑھے گا تو اس کے بعد وہ کچھ کما سکے گا اور کمانے کے بعد وہ ہمارا گھر چلائے گا۔ اور لڑکیوں کے بارے میں وہی بات ہے جیسے ڈاکٹر آسمہ کہہ رہی تھی کہ بس ٹھیک ہے اس کو پڑھ کر کیا کرنا ہے، اس نے شادی کرنی ہے اور اس کے بعد یہ چلی جائے گی۔ تو ایک وجہ تو غربت ہے جس کی وجہ سے ہم لڑکیوں کو تعلیم سے دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم فقہ کا پڑھتے تھے، تخصص کر رہے تھے، تو میں نے پھر یہ جو ہے اپنے وہاں پر ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں بینکنگ بھی پڑھائیں، ہمیں فائنینس کی چیزیں پڑھائیں اور ہمیں یہ سب چیزیں بتائیں۔ تو وہاں پر کسی نے ہمیں کہا کہ عورتیں بینکنگ پڑھ کے کیا کریں گی، آپ کو تجارت سے کیا کام ہے؟ تو ہمارے یہاں پر نا مخصوص نصاب بھی جو خواتین کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کے اندر خواتین کو تجارت کی چیزیں نہیں سمجھائی جاتی، کتاب البیوع تو کہیں شامل ہی نہیں کی جاتی کہ خواتین تجارت کر کے کیا کریں گی۔ تو ایک ہم نے دائرہ جو متعین کیا ہے نا کہ عورت کا یہ دائرہ ہے اور مرد کا یہ دائرہ ہے، اس دائرے کی وجہ سے بھی ہم بہت سارے ایسے موضوعات سے جو خواتین کو سیکھنے چاہیے ہم اس کی وجہ سے خواتین کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو دائرہ ہم نے متعین کیا وہ بھی اسلام نے نہیں ہمیں بتایا، کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ مجھے تو یہ روایت اتنی پیاری لگتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ وہ جو ہے ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھی اور ان کی مشاطہ ان کی کنگھی کر رہی تھی، تو انہوں نے ممبر سے آواز سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تو آپ آگے مزید خطبہ دینا چاہ رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ نے فوراً سے کہا کہ میرے بال باندھو، مجھے خطبہ سننا ہے۔ تو ان کی مشاطہ نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے صرف کہا ہے لوگو، انہوں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا کہ آپ فوراً سے جو ہے ریڈی ہو رہی ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں میں ہم شامل نہیں ہوتے، یعنی ہم بھی تو لوگ ہی ہیں، تو خواتین جو ہے وہ انہی انسانوں میں شامل نہیں ہوتی، یا خواتین جو ہے ان کی وہی قرآن کریم میں کہیں پر بھی ہم نہیں دیکھتے، احادیث میں کسی بھی جگہ پر کہ اس چیز کو الگ الگ بیان کیا گیا ہو کہ خواتین کا یہ دائرہ ہے اور مردوں کا یہ دائرہ ہے، وہ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جو ہے مدینہ کے 6 بڑے محدثین میں ان کا نمبر آتا ہے، جو ہے مدینہ کے 8 بڑے فقہا میں ان کا نمبر آتا ہے، یعنی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں وہ تمام جو حدیث کے یا فقہ کے حلقے لگتے تھے، ان میں عائشہ کا حلقہ بھی شامل ہے۔ آپ سیاہ ستہ کو دیکھیں، سیاہ ستہ میں تقریباً 3500 سمتنگ روایات ہیں جو صرف خواتین نے روایت کی ہیں۔ اگر یہ خواتین کی روایات ہم تک نہیں پہنچتی تو آپ کا تو سیاہ ستہ کا ذخیرہ آدھا ہو جائے گا، یعنی اگر ہم خواتین کی روایت کو نکال دیں گے۔ امام مالک کی بیٹی وہ کتنی بڑی محدثہ تھی، حدیث کو بیان کرتی تھی، اور جو ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے جو بھی تحقیق کی ہے انہوں نے تقریباً 8000 محدثات کا ذکر کیا اپنی کتاب الوفاء باخبار النساء میں۔ تو اس سب سے تو ہمیں یہی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ خواتین تعلیم سیکھنے میں اور ان سب چیزوں میں وہ ساتھ کی برابر کی شریک رہی ہیں، اور سب سے اہم بات کہ تعلیم ان کے لیے کیوں ضروری تھی، کیونکہ ان کو شعور آیا تھا، اور شعور بھی اس حد تک کا آیا تھا نا، اگر ہم بات کریں گے بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو کر ان سے مباحثہ کر رہی ہے مہر کی اس روایت کے متعلق، تو حضرت عمر تو وہ انسان تھے جن کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، جن کا اتنا جلال اور ہیبت تھی، لیکن جب شعور آیا تو ایک عورت کھڑی ہو کر ان کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے اور ان سے بات کر رہی ہے۔ تو ہم کبھی کبھار نا جو ہمارے ایک متھ بنی ہوئی ہے، خواتین کو تعلیم سے دور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو زیادہ شعور آ جائے گا، ان کو زیادہ سمجھ آ جائے گی ان ساری چیزوں کی، تو وہ پھر ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں یا ہم سے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو ایک شاید یہ بھی خوف ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم سے دور کر دیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں آپ نے کی ہیں حیا، لیکن ایک سوال یہ آپ نے کہا نا کہ اس کا جو مذہب کے ساتھ، لیکن دیکھیں لوگ یہ کر رہے ہیں افغانستان میں اب جو خواتین کی تعلیم کا ایشو ہے تو وہ سارے کا سارا مقدمہ مذہبی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہے، اور ان سے مسلسل اس بات کا اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ خواتین کو تعلیم دیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سے جید علماء کا ایک وفد افغانستان گیا تھا اور انہیں اس بات پہ کنونس کرنا چاہا تو وہ نہیں کنونس ہوئے اس بات کے اوپر۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں، کیونکہ مجھے کافی عرصہ رپورٹنگ کرتا رہا میں، تو میں ایک بار سوات کیا جب آپریشن چل رہا تھا، تو آپریشن سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ جو ایک تنظیم ہے جو شریعت کے نفاذ کی بات کر رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ شریعت نافذ ہو جاتی ہے تو خواتین کی تعلیم کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو یہ حساب کتاب کا علم مت سکھاؤ کیونکہ یہ فتنے کا موجب بنے گا۔ تو آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ کتاب البیوع نہیں پڑھائی جا رہی، اسلامک بینکنگ نہیں پڑھائی جا رہی، کہ خواتین کیا کریں گے، تو پیچھے کہیں نہ کہیں وہ مقدمات کھڑے ہیں
جس بنیاد کے اوپر ان کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن جہاں نہیں ہو رہا تو وہاں پر پیچھے یہ تھاٹ پروسیس ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گی. جو مقدمات کھڑے ہیں نا، سب سے پہلے آپ ان مقدمات کی تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ اصل مستند ماخذ ہیں یا نہیں مستند نہیں ہے. ایک یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ، جیسے اپنے پڑوسی ملک کا حوالہ دیا، آپ نصاب تعلیم پہ بحث کر سکتے ہیں. آپ خواتین کے تعلیم کا جو اسٹرکچر ہے وہاں پر سب سے زیادہ یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں مخلوط تعلیم ہے، یعنی طریقہ کار پر بحث کر سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر کوئی اپنی مذہبی فکر کے مطابق تعلیم کا جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرے، تعلیم کے نصاب کو چینج کرے، اس پر تو وہ بات کر کے اس کو جو ہے اپنے مذہبی دائرے کے اندر لے کر آ سکتے ہیں. لیکن مطلقاً اگر انکار کر دے کہ خواتین کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ چیز ایک قابل سوال ہے. اور آپ نے دیکھا نا بھی بہت اچھے پینل نے یہ جو اگزامپل دیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بزنس مین تھی مکے کی، اور اللہ کے رسول نے ان کے ہاں وہ بزنس کیا اور اس بنیاد پر وہ تعلق قائم ہوا تو شادی ہوئی. اور سیدہ عائشہ کے بارے میں آپ لوگوں نے بتایا کہ وہ فقیہ امت ہیں، تو وہ اصل میں کچھ پڑھ رہی تھیں، کہیں پڑھا ہوگا تو جا کے اللہ کے رسول. اور بعض علماء تو ہمارے کہتے ہیں کہ شادی کی وجہ ہی تعلیم تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کچھ ایسے مسائل تھے کہ جو خواتین سے متعلق تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ مشورہ ہوا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتایا جائیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کلاس لیں، یعنی وہ سکھائیں. اور پھر جو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کو بھی مسائل بتاتی تھیں اور خواتین کو بھی مسائل بتاتی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم وجہ بنی اللہ کے رسول کے ساتھ شادی کی، تو یہ بھی ہے. اچھا، پھر آپ دیکھ لیں کہ جنگوں کے میدان میں ہماری خواتین موجود ہیں، مرہم پٹی کر رہی ہیں، یعنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، رسول اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. بزنس پر اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی، مطلب سوشل سائنسز کے علوم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں تو ان کی بنیادیں تلاش کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول کی سیرت کے اندر ہمیں وہ سارے واقعات ملتے ہیں جس کی بنیاد پر عورت بالکل برابر کھڑی ہوئی ہے اور پوری جدوجہد کر رہی ہے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ سپورٹس کے اندر بھی وہ جو روایات ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے کھڑے ہو کر وہ دیکھا کرتی تھیں کہ گھوڑ سواری ہو رہی ہے، دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں، ہاں تیر اندازی سکھائی جا رہی ہے، ہاں تلوار بازی آپ کو سکھائی جاتی تھی. آج کل بھی ایران میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں پہ نارمل کلاسز ہوا کرتی تھی فارغ ٹائم میں. اچھا، میں ابھی اصل میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آپ تینوں کا باہر کے ممالک میں پڑھنے کا اور پڑھانے کا ایکسپوئر بھی ہے، تو تھوڑا سا یہ بیان کریں کہ آپ جب ایران میں پڑھ رہی تھیں تو وہاں پر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کیا رجحانات ہیں اور وہاں پر آپ نے کیا کیا دیکھا؟ سبق صاحب، یہ سوال اتنا اچھا ہے کہ دل چاہتا ہے بتانے کی، کیونکہ اس ماحول میں ہم لوگ وہاں رہے ہیں. صحیح. ہماری 12:30 پہ جب کلاس اینڈ ہو جایا کرتی تھی تو لنچ ٹائم اور اس کے بعد بریک آپ جب استراحت کر لیتے تھے، آرام کر لیتے تھے، تو 3:30 پہ وہاں پہ مختلف قسم کی کلاسز ہوا کرتی تھی جس میں تلوار بازی تھی، جی پریکٹس کروائی جاتی ہے وہاں پر. آپ جو بھی کرنا چاہے، تیراکی ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ، سوئمنگ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ خواتین کو سکھائی جاتی تھی. اور ایسے بہت سارے مشغلے، تیر اندازی پہ تو ہم لوگ سب نے، میں نے خود وہاں پہ کلاسز لی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان میں اس چیز کو بڑے تنگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ جائیں باہر کے ممالک میں دیکھیں، آپ کو ہر طرح کا فن اور ہنر سکھایا جاتا ہے. اب یہ لوگ کہیں کہ تلوار بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے، تیر اندازی کیوں سکھائی جا رہی ہے. جب ہم کلاس لیتے تھے تو ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ بیٹا جب دور آئے یا کوئی ایسا مشکل وقت آئے تو ایسا نہ ہو کہ جب باطل تمہارے سامنے کھڑا ہو تو تم ڈر جاؤ کہ بھئی میں تو بندوق نہیں اٹھا سکتی یا میں تلوار نہیں اٹھا سکتی. یا میں ابھی الکتاب مدرسہ ہے بہت بڑا لاہور میں، وہاں پر آپ کو گن چلانا بھی سکھاتے ہیں. اچھا، اب یہ سب لوگ کہیں گے طالبان والی وہ نہ ہو جائے، یہ پتہ نہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا ڈر رہا تھا ہاں کیا ڈر رہے چیز ہیں سکھا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ سبق صاحب یہ بھی تو دیکھیں، یہ آج کل جو ہمارے اتنے شرح بڑھ چکی ہے زیادتیوں کی جو بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو غلط روایات یہاں پر جو اجاگر ہو گئی. کوئی بھی آتا ہے اور بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے، مجھے بتائیں کیا ہمیں صرف بچی کو یہ بتانا ہے کہ وہ نازک ہے، یا ہمیں صرف بچی کو یہ سکھانا ہے کہ وہ تم تو بڑی صنف نازک ہو، تمہارا کیا کام تلوار سے، تمہارا کیا گھڑ سواری سے. ترک کی دیکھیے آج کل لوگ، ارطغرل الغازی کے پتہ نہیں کیا ہے ڈرامہ ایک چل رہا ہے، اس کو لوگ بہت دیکھتے ہیں، جیو ٹی وی پہ بھی چلتا ہے، ہر جگہ پہ اس کو ویسے ہمارے ہاں تو ایک پروڈکشن ہے صنف آہن، صنف نازک ہے. اچھا، پھر وہاں پہ کیوں ہے؟ وہاں پر صنف آہن کے نام سے بھی وہاں پر گھڑ سواری خواتین کو سکھائی جاتی ہے، وہاں پر آپ کو گن چلانا سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر آپ کو تیر اندازی سکھائی جا رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ خاتون بے باک ہو جائے،
دیکھیں اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے، ہر فن سیکھنے کی آزادی بھی دیتا ہے، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں کہاں کس انداز میں استعمال کریں. مطلب معاشرے کے اندر آپ کا ایک متحرک اور چست کردار جو ہے چست کردار ہونا چاہیے. وہ ہونا اچھا پھر اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیے اس دور میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو خواتین جو پانی پلانے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اس میں مجھ جیسی ڈرپھوک بندی کیسے جا سکے گی؟ وہ خواتین کیوں آتی تھیں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تیر اندازی کیسے ہوتی ہے، تلوار بازی کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ آ کر وہاں پر مرہم پٹی بھی کر رہے ہیں. ابھی جیسے حرام نے بڑا خوبصورت جملہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو آج کل کے دور میں ہم صرف انہیں طالبان سے منسوب کیوں کر دیتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کیونکہ ہمارے سامنے ایک نیگیٹو پوائنٹس ہیں دنیا کے. اب یہاں پر اگر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کروں، بی بی کا گھر وہ گھر تھا کہ جب شام میں مدینہ کی تمام خواتین جمع ہوتی تھیں اور بی بی قرآن کی تعلیم دیتی تھی، لوگوں کو مسائل بتاتی تھی. اور سب سے بڑی کتاب جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خود تحریر کی، مصحف جناب فاطمہ الزہرا کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کو لوگوں نے کہا خاتون کتاب لکھے گی اور ہم پڑھیں گے، اس لیے اس کو مٹا دیا گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام کی سسٹر ہیں، کون ہے وہ جنہوں نے کربلا میں نہ تلوار اٹھائی، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی تیر اندازی کی، اپنے خطبوں سے دین اسلام کو بچایا. اور امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا 10 محرم الحرام کو کہ میری قربانی سے دین نہیں بچے گا، میری بہن کے خطبوں سے دین بچے گا. اب وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جانا اور توحید کا پیغام دینا، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے کہ علم خواتین سے دور نہیں تھا، علم خاتون سے دور بھی نہیں ہے. ہم لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو، وہی حریم والی بات کہ انسان دو چیزوں پہ نہیں کہ انسان کی صفت میں خواتین نہیں آتی ہیں، خواتین ہر جگہ موجود ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں انڈیپینڈنٹ وجود ہے اور جس کو ہم مکس آپ اس کو رولز بتائیں. آپ کی بچیاں دیکھیں، میں بھی تو ہوں نا معاشرے، میں نے 7 ایئرز ایران میں گزارے، میرے اساتذہ نے، میرے پیرنٹس نے مجھے ایک لمٹ بتائی تھی. اب یہ تو نہیں کہ میں تلوار لے کے کھڑی ہو جاتی ہوں، ہاں تلوار بازی آتی ہے، ایسے نہیں آتی کہ جیسے، لیکن ہمیں آتی ہے، تیر اندازی ہمیں آتی ہے. وقت کبھی مشکل آپ آئے، نے جو ٹائم تھا اس کو کنزیوم کیا. آپ فٹ بال بھی کھیل سکتی ہیں، آپ کرکٹ بھی کھیل سکتی ہیں، آپ نے اسپورٹس کے اندر ہی، کیونکہ آج کل تو کہیں لڑائی میں تلوار استعمال نہیں ہوتی، لیکن یہ نا کہ آپ نے ایک اس روایت کو طاقتور بنانے کے لیے، دیکھیں آپ کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، خواتین کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. اگر ڈر اور خوف نہ ہو تو آج کل یہ شرح نہ بڑھے جو آج کل پاکستان میں. یہ کل ہی میں فیس بک پہ پڑھ رہی تھی، سرائے عالمگیر والی جگہ جہلم میں وہ ایک بچی کو پکڑ کے 4 سال کے بچے کے ساتھ کیوں ہوا ایسے؟ آپ جائیں ذرا ترک ممالک میں جا کے دیکھیں، کسی بچی کو آپ ہاتھ تو لگا کے دیکھیں، ممکن ہی نہیں کہ آپ اس بچی کے قریب جا سکیں. اس طرح کا ڈیٹا بہت سامنے آ رہا ہے انڈیا کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بہت ہی خوفناک ہے. لیکن دیکھیں وہ 4 سال کی بچی تو پھر بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گی نا، کچھ نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ لیکن بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہونے والا ہے یا اگر آپ کو کوئی غلط رانگ وے سے ٹچ کر رہا ہے تو آپ نے بیٹا آگے سے ریئیکٹ کیا. چیخنا، اور بچی تو خیر چیخی بھی تھی جی، تو اس کی تو وہ بھی چلیں وہ جتنا بھی اپنا بیچاری کر سکی. لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ نا کہ آپ مکمل طور پر ایسا معاشرہ کسی بھی صورت میں قائم نہیں کر سکتے جو 100% برائیوں سے پاک ہو. بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ہوگا تو اٹ مینس کہ وہ تو نظام کائنات کا جو چیلنج فیکٹر ہے وہی غائب ہو جائے گا نا، مسنگ ہو جائے گا. تو ایسا ہوگا، لیکن ذہن انسانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ قوانین کے ذریعے، وہ تربیت کے ذریعے، قوانین بہت بعد میں آتے ہیں، بالکل قوانین تو بالکل آخری چیز ہے نا، لیکن یہ نا کہ آپ تربیت کے ذریعے ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جس کے اندر لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں جہاں میرے حقوق ہیں وہاں دوسرے کے بھی حقوق ہیں. تو یہ سکھایا جائے گا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے سوچا نہیں جاتا، کیونکہ بس بچہ پیدا کرنا تو ایک بہت بڑا میڈل ہے کہ آپ کے بس کندھوں پہ لگ گیا، جو واہ جی واہ ماشاءاللہ آپ نے بچہ پیدا کر دی. ہاں انسان کو، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ انسان کا بچہ انسان ہی ہوتا ہے، اس کو انسان تو آپ نے بنانا ہے. نہیں، انسان تو بنانا پڑتا ہے. نہیں لیکن وہ پیدا تو انسان ہی ہوا ہے نا، وہ پیدا تو انسان ہی ہوا ہے. نہیں ہوتا تو پھر بہت سی چیزیں نہ ہوتی نا. وہ آپ میرا اس کو آپ انسانیت سکھاتے ہیں. اولاد کا فقط دنیا میں لانا ہی فخر کی بات نہیں ہے، اس کی تربیت بہت بڑی، اس کی تربیت کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ نا جو ہم لوگوں نے میرے خیال سے دین کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ایک بہت بڑا، اور اس کو انٹرپریٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا، اور ہم نے نالج جہاں سے لیا ہے وہ کس طریقے سے ہمیں آیا ہے. یہی جو حدیث ہے نا یہ میں نے بھی سنی تھی نا، اور اسی وجہ سے میں نے بچوں کو اپنے پولیس اکیڈمی کروایا تھا. اور ایک حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو
तैराकी, घुड़सवारी और नेज़ाबाजी सिखाओ ना, सिखाएं। तीन रसूल खुदा चीजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाओ ना। तो मैंने इस पे रिसर्च की ना फिर कि ये क्यों है। अच्छा, मैंने एक दो स्कॉलर से पूछा जो कि इस्लामिक स्कॉलर थे, तो उन्होंने ये बताया जी कभी जंग का और ऐसा ऐसा, और डेफिनेटली वो हमारे दौर में तो नहीं आएगा। तो मैंने फिर ये सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात की और वो इतनी नैरो हो कि बस एक खास वक्त के लिए हो और एक उसके साथ एसोसिएटेड हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैंने उस पर सर्च किया ना, क्योंकि देखें कि जो रॉयल फैमिली है ना आपकी, जो यूके की रॉयल फैमिली है, वो आपको पता है कि बादशाह बनने से पहले जब वो शहजादे होते हैं तो उनको सिखाया जाता है, वो सीखते हैं, ठीक है, या बाकायदा किसी जगह पे भेजा जाता है, वहाँ पे जो है वो फौज में जाते हैं और उनकी तरबियत और फौज में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये चीज़ें सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको मेंटल फोकस देती हैं, एग्जैक्टली, ये आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ देती हैं, ठीक है, और आप एक इंडिविजुअल, आप एक इवन कि स्विमिंग के अंदर आपकी फुल बॉडी जो है वो एग्जैक्टली ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे भी उसके साथ जो है वो एप्लीकेबल है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जब जंग आएगी या ऐसा बातिल सामने खड़ा होगा तो ही आप कर सकेंगे। इसको हमने नैरो कर दिया है ना सिर्फ इस वजह से। ये आपको फोकस देती है। आजकल जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, जिसकी वजह से आप जो है अनोइंग एंजाइटी और इसका डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, तो आपको मेंटल फोकस मिलता है इन चीज़ों से, ये स्किल्स जो है। अच्छा हया हरीम साहिबा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ख़वातीन की तालीम के बारे में जो मजहबी रवायात हैं, आपको पता है कि ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें सिर्फ ख़वातीन ही नहीं हैं, मर्दों के साथ भी यही कुछ हो रहा है। और एक और सवाल ये कि जो कुछ हमारे तालीमी इदारों में पढ़ाया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे जो बच्चे हैं क्या हम उन्हें सिर्फ तालीम याफ्ता बना रहे हैं या उन्हें तहज़ीब याफ्ता भी बना रहे हैं। तो हमने एक और प्रोग्राम में ये बात ज़िक्र की थी कि हम अपने बच्चों को तालीम के नाम पर फ़नून सिखा रहे हैं, और फ़नून का मकसद ये होता है कि आपको पैसा मिलता है उनके ज़रिए। जो वैल्यू सिस्टम है उसका ताल्लुक़ तो तहज़ीब के साथ है। तो हम ये कहते हैं कि मर्दों को फ़नून सिखा दो और औरतों को तहज़ीब सिखा दो, क्योंकि औरतों ने घर चलाने होते हैं, नस्ल की तरबियत करनी होती है, और मर्दों को क्योंकि पैसा कमा के घर लाना होता है। लेकिन मसला ये है कि फ़न सीखे और फ़न के साथ उसके पास तहज़ीब ना हो तो वो फ़न को भी आलूदा कर देगा। आप देख लें कि बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन बद इख़लाक़ है, तो मुझे बताएं कि उसकी जो तिब है ना, उसकी जो डॉक्टरी है, वो उसके मरीज़ों के लिए अज़ाब बन जाती है। लोग कहते हैं यार डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन बदज़बान भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ों का इकट्ठा एक वजूद के अंदर होना, यही मुद्दा इस्लाम भी है। और इस्लामी तालीम के अंदर जो तालीम का मकसद है वो यही है कि दोनों चीज़ें उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर आप कमेंट करें। ठीक है। अच्छा देखिए, इस पे ना जैसे बात भी चल रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम मजहबी नुक्ता नज़र से देखें, तालीम का इनकार किसी ने भी नहीं किया। जैसे मैंने पहले कहा ना, हम निसाब तालीम पे बात कर सकते हैं, हम जैसे हमारे जो उलमा हैं या जो मजहबी तबका है वो मखलूत निज़ाम तालीम पे बात करता है। तालीम का इनकार कोई भी नहीं करता कि मुतलक़न किसी को भी तालीम ना दिलाई जाए। निसाब पर बात की जाती है कि तालीम में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जो चीज़ें उनको आगे माशरे में भी कारआमद हो सके। अच्छा, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम नहीं, आप क्या समझते हैं अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं वो तालीम का इनकार नहीं कर रहे, ख़वातीन वो तालीम का इनकार नहीं करे, तो उन्होंने एक उसकी जो ताबीर की है या अपने जो अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी तफ़हीम है दीन की, वो तफ़हीम वाक़तन पूरी दुनिया में एक सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन मैं अब तक जिस नतीजे पर पहुंची हूँ ना, वो मैं ये समझ रही हूँ कि अफ़गानिस्तान ऐसा मुल्क है जो एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकला है। तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा अरसा उनके यहाँ जंग रही है। 40 साल हो गए जी, तो एक बहुत वसी मुद्दत है जिसके अंदर उन्होंने, और जो लोग इतने मुश्किल तरीन हालात से निकल गए हैं ना, तो मैं ये समझती हूँ हमें उम्मीद रखनी चाहिए शायद इन हालात से भी वो निकल जाएं। आप आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से आप हिजाब कर रही हैं, एक मदरसा चला रही हैं, आप बच्चों की दाखिले कर रही हैं, बच्चियाँ शौक़ से आपके पास आती हैं, आपने कोई सख्ती नहीं की हुई, रियासत आपको कोई पाबंदी नहीं लगा रही हुई, रियासत आपसे नहीं कह रही कि आप हिजाब उतार दें, बच्चों को ना पढ़ाएं, आप मुकम्मल आज़ाद हैं और आप पूरी अपनी आज़ादी के साथ सारा प्रैक्टिस कर रही हैं। आपका नुक्ता नज़र अगर ये है कि बच्ची की इतनी सी लिमिट है, तो वो उस लिमिट में रह के आपको इतना तंग करेगी कि फिर उससे पूरा माशरा जन्म देगा। वो माँ जो तंग नजरी के साथ परवान चढ़ती है ना सबूक साहब, फिर उसके साथ उसकी नज़र बच्चों में भी मुंतकिल होती है। एक साइकोलॉजी भी एक चीज़ है ना। एक अपना तजुर्बा शामिल करना चाहूँगी कि जब मैं इंडोनेशिया फर्स्ट टाइम गई तो उस टाइम हमने बहुत सारे तालीमी इदारों का विज़िट किया, तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर जो मुझसे सबसे पहला सवाल था वो यही था कि पाकिस्तान में आप लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ का असल चेहरा है, जितने तालीमी इदारे हैं जहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में वहाँ के इदारों में किसी को नहीं मालूम था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बात इंटरनेशनल किताब के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो बातें जाती हैं, असल में ये जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो भी यही है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि माशरे के अंदर जो मजहबी तालीमात हैं वो कहीं पर भी ख़वातीन को तालीम के हुसूल से
منع نہیں کرتی، کرتی، انہیں روکتی نہیں ہیں. اگر کہیں پر لوگوں کے کچھ اس طرح کے رجحانات ہیں تو اس کا پس منظر مذہبی تعلیمات نہیں ہیں، ان کا پس منظر ان کا جو قبائلی سسٹم ہے وہ ہے. تو وہ اس کو مذہب کا چولا پہنا کر سوسائٹی کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ صرف افغانستان کے ساتھ خاص ہے، کچھ لوگ انڈیا کے اندر بھی ایسے ہیں. اچھا کچھ اور مذاہب ہیں، وہ صرف مسلمانوں کی بات ہی نہیں ہے، وہاں پر بھی انفرادی سطح پر وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے کئی ایسی کمیونٹیز میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں پر جا کے تھا، سیم یہی نقطہ نظر وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں. تو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ ہر کاروبار میں شریک ہو سکتے ہیں اور خاتون اور مرد دونوں برابر ہیں. کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ جو مرد ہے اس کو برتری حاصل ہے اور عورت کو برتری حاصل نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات بھی نہیں. اچھا ڈاکٹر عاصمہ تھوڑا سا آپ اپنا ایکسپیرینس ذرا بیان کیجیے گا. آپ کہاں پڑھی ہیں؟ پاکستان میں تو آپ نے بتایا، لیکن باہر جہاں پر آپ پڑھی ہیں تو وہاں پر آپ کا جو ایکسپوجر تھا وہ کیا تھا؟ کیمبرج یونیورسٹی میں تھی میں، وہاں سے میری پوسٹ ڈاک تھی انفیکٹ، جو کہ ایک پی ایچ ڈی کے بعد ایک ریسرچ ڈگری ہوتی ہے. تو وہاں پہ اس وقت تو میں نے ڈیفینیٹلی ہم ریسرچ اورینٹیڈ تھے اور وہی کچھ سیکھا، لیکن ان کی جو سوسائٹی ہے وہ میں نے سیکھی جب اب میرے اپنے بچے جو ہے وہ وہاں پہ اسکول میں ایڈمیشن لیا انہوں نے. مطلب وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہوگی کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، تو وہ میں زیادہ وہ بات کہنا چاہوں گی کہ میری اس طرح سے وہ میٹرک میں تھی میری بچی، تو اسکول سے آیا ایک لیٹر آیا کہ جی آپ کے بچے نے نا ابھی تک، کیونکہ ہم تو 6 months کے لیے گئے تھے، ہمارا لانگ ٹرم تو وہ نہیں تھا، تو کہ آپ کے بچے نے نا ابھی تک کہیں پہ انٹرنشپ کر کے تو وہ نہیں کرنا، ابھی ایکسپیرینس نہیں دکھایا یا شو نہیں کیا کہ کہاں پہ چھٹیوں میں آپ کا بچہ انٹرنشپ کرے گا نا. تو میں نے حیرت سے سوال کیا کہ یہ تو ابھی میٹرک میں ہے تو یہ کہاں پہ انٹرنشپ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ماسٹرس میں یا جب بچہ یونیورسٹی میں آتا ہے تو انٹرنشپ کا آتا ہے کہ یہ انٹرنشپ کرے گا یا اس طرح سے کرے گا نا. تو انہوں نے کہا جی وہ بچوں کو جو میٹرک میں ہی وہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں انڈسٹری میں تاکہ وہ لرن کرے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، جو آپ کی کیا ہے ویلیو سسٹم کیا ہے، کس طرح سے آپ نے کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے. تو وہ وہیں پہ بچے کو تیار کر دیتے ہیں. تو جب بچہ کالج میں جاتا ہے تو وہ گرون اپ ہوتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جا کے اپنا اچھا برا ڈیسائیڈ کر سکے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں. اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ کرتی تھی 4th میں تھی وہاں پہ، تو وہ ان کو فارسٹ کے اندر لے جا کے فورسٹری پڑھاتے تھے. مطلب فورسٹری کا ایک کورس تھا جو کہ وہ فارسٹ میں باقاعدہ لے کے جاتے تھے اور ان کو وہی پہنا کے کہ وہ کس طرح سے کہ آپ نے نا وائلڈ میں کیسے سروائیو کرنا. تو لائک اس طرح کی جو ان کی تعلیم ہے یا ایجوکیشن ہے وہ نا بالکل اس کے ساتھ لنکڈ ہے، اپلائیڈ سوسائٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ گرو کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو ڈسوسیٹ کر گیا. میرا فرسٹ ٹائم میری پروموشن تھی جب، تو ڈوزیئر گیا باہر، تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا ڈوزیئر ہے، سب کچھ ہے، لیکن نا یہاں پہ مینٹورشپ نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ میں نے یہ جانا کہ جو پاکستانی یونیورسٹیز میں بھی سب سے جو کمپوننٹ لیک کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ مینٹورنگ نہیں ہے اور یہاں پہ مینٹیز نہیں ہے. صحیح، مطلب ایجوکیشن تو دے ہی رہے ہیں لیکن وہ جو مینٹور مینٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح سے تربیت کرنی ہے، آپ نے کس طرح سے کسی شخص کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہے اور وہ جو آپ کو کہتا ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ کی لائف ڈسپلنڈ ہو جائے. تو یہ بہت کمپوننٹ ہے جو کہ آپ نے کہا کہ تربیت یا آپ کی کس طرح سے آتی ہے، وہ نکھرتی کیسے ہے. یعنی پاکستان میں ایک بڑا نام ہے، اس نے ریسرچ کے شو میں بڑا نام کمایا، لیکن وہ اپنا سایہ قائم کر کے نہیں جا سکا، یعنی وہ اپنے جیسا دوسرا انسان بنا کر ہی نہیں گیا. تو مسئلہ یہ کہ وہ صرف اکیلے پڑھ کے اپنی محنت کر کے سمیٹا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کا سوسائٹی کو فائدہ، یعنی وہ ایک اپنا جیسا کوئی بندہ تیار کر کے چلا جاتا، جس سے کہا جاتا ہے کہ ہاں جیسے کہتے ہیں کہ ہاں ایک تلمیذ خاص جسے کہتے ہیں وہ کم از کم لے کے چلتا ہے. اچھا حیات، صرف آپ 1 منٹ کے اندر بتا سکتے ہیں انڈونیشیا کا ماڈل کیا ہے اور کوئی ایکسپیرینس آپ کا خاص؟ تعلیم کے حساب سے پوچھ رہے ہیں کہ جی تعلیم کے حوالے سے. اچھا، ان کے جو تعلیم کے ماڈل ہیں وہ یہی والی بات ہے کہ اس میں پریکٹیکل بہت زیادہ ہے، کہ وہ کام جو ان کو پڑھاتے جو نصاب میں ان کے جو شامل ہے اس کے ساتھ ہی ان کو سکھاتے ہیں. میں نے وہاں پر بزنس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ وہ جو پڑھ رہی تھی ان میں سے ہر بچی نے جو ہے نا اپنی یونیورسٹی کے باہر اپنے اسٹال لگایا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارا کچھ ٹائم کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم لوگ بزنس کرنا سیکھ رہے ہیں. اور وہ جا کر اپنی رپورٹ سبمٹ کرواتے تھے کہ ہم نے اتنی ارننگ کی ہے اور یہ ہمارا پورا طریقہ کار ہے جس میں ہم نے اس بزنس کو اپنا ایک اسٹارٹ اپ لیا ہے. تو ان میں ہر بندہ جو پڑھ رہا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ پریکٹیکل کر رہا ہے. اور اسی کی یہی والی بات جو ڈاکٹر عاصمہ کہہ رہی تھی کہ ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، ہم میں سے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ صرف ڈگریاں لے رہا ہے، ہم نے جس کو تیار کیا ہے وہ معاشرے کے لیے کتنا کارآمد ہے اور وہ معاشرے میں کیا اپنا اثر و رسوخ دکھا سکتا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ حیا حریم صاحبہ، ڈاکٹر عاصمہ گل صاحبہ اور خانم رضا بتول صاحبہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو اس حوالے سے بڑی اہم ہے
کہ ہمارے ہاں جو بات کی جاتی ہے خواتین کی تعلیم کے باب میں اور پھر اس کو مذہب کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے تینوں پینلسٹ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو روایات ہیں ان کے اوپر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ مسئلہ خواتین کی تعلیم کے باب میں ہے تو پھر جو ہمارے مرد حضرات ہیں تو وہ شاید اتنی توجہ وہ نہیں دے پاتے یا دینا نہیں چاہتے۔ یہ دونوں سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن معاشرہ ترقی اس وقت کرتا ہے کہ جب معاشرے کے خواتین بھی اور مرد بھی، بلکہ میں کہتا ہوں جو بھی سوسائٹی کے اندر جنس ہیں، خواجہ سراں ہیں، انہیں بھی ہمیں برابر موقع دینے چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کریں گے تو گھر سے لے کر ملک تک ملک ترقی کرے گا اور ملکوں کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور جو اس طرح کے اعتراضات ہیں اور جدید دنیا کے ساتھ جو چلنے کے جو راستے ہیں جنہیں آپ بند کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سوچ اور اپروچ ختم ہوگی اور سوسائٹی بہتر ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔